नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हमारे आज के मौज़ूआत में सबसे अहम मौज़ू तुर्किया का इलेक्शन और उसके नताइज हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमारे पास जो दूसरा मौज़ू है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो कराची के अंदर जो मरदमशुमारी के नताइज हैं और उसका जो तरीक़ेकार है, इस पर जो सियासी जमातों के इख्तलाफात हैं वो, और कराची की जो मेयरशिप के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारा तीसरा मौजू होगा ये जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए इंतहाई सीनियर तजिया निगार और सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राहत साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। जनाब जुल्फ़िकार राहत साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे लिए आलम इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि अक़वाम मग़रिब के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है कि तुर्किया में 11वीं मरतबा इलेक्शन जीत कर अपने मुल्क की सरबराही करने वाले तैयब एर्दोगान रन ऑफ इलेक्शन में कल जो है वो जीत गए हैं। 55% वोट हासिल करके उन्होंने एक 11वीं मरतबा जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। तैयब एर्दोगान आलम इस्लाम के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि किस तरह अवाम के दिल जीते जाते हैं, किस तरह मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर डाला जाता है। और अक़वाम मग़रिब के लिए भी ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक मुस्लिम मुल्क जो है उसका एक सरबराह जो है एक बीमार तुर्की को बीमारी से निकाल कर ना सिर्फ सेहतमंद मुल्क के तौर पर आगे लेकर बढ़ा, बल्कि वो एक रीजनल पावर के तौर पर तुर्की इस वक्त आलम इस्लाम और आलम गरब के अंदर एक अपना मुकाम रखता है। जुल्फ़िकार राहत साहब, हमारे कुछ हालात तुर्किया से मिलते हैं। हमारे जो पिछले हुक्मरान थे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, ये उस मॉडल का बड़ा फॉलो अप करते थे कि जिस तरह एर्दोगान के लिए अवाम सड़कों पे वालिहाना तौर पर निकले जब फ़ौज ने एर्दोगान के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की, टैंक लेकर निकल आए, तो उसके मुकाबले पर अवाम का फिल हकीकत ठाठे मारता हुआ समंदर जो है वो निकला और उन्होंने मजबूर किया फ़ौज को कि वो वापस बैरक्स में जाए। इसी तरह की तवक्को इमरान खान साहब भी रखते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 11 मरतबा जीतने वाले एर्दोगान के जीतने की क्या वजह आप लाते हैं कि एक ऐसी कौम जो एक तरक्की याफ्ता कौम है, एक ऐसी कौम जो जदीद तहजीब की दिलदादा भी है, ऐसी कौम जिसके आइन में फ़ौज का किरदार शामिल है और फ़ौज वहाँ की जो हैयत हाकमा है उसमें बुनियादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उस जैसे मुल्क के अंदर तैयब एर्दोगान जैसे बंदे का जीतना जो वाज़े तौर पर इस्लामी इक़दार का प्रचारक है, जिसकी बीवी जो है जो फर्स्ट लेडी है वो स्कार्फ भी लेती है, हिजाब भी लेती है। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह के मुल्क में, इस तरह के अवाम से 11 मरतबा एतमाद का वोट लेना कैसे देखते हैं आप इसे? भाई साहब शुक्रिया। भाई साहब, लीडर और सियासतदान में फ़र्क होता है। अच्छा, जो सियासतदान होता है वो उसकी नज़र अगले इलेक्शन पे होती है, जो लीडर होता है उसकी नज़र फ्यूचर के ऊपर होती है, कौम की नब्ज़ के ऊपर होती है और वो कौम को उसी तरह लेके आगे चलता है। जुल्फ़िकार राहत साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सियासतदान और लीडर में फ़र्क होता है। सियासतदान सिर्फ अगले इलेक्शन को देखता है, जबकि लीडर जो है वो मुस्तकबिल को देखता है। ये फ़र्क ज़हन में रखिएगा और इसको फिर हम अप्लाई करेंगे अपनी पॉलिटिक्स पर। जी जुल्फ़िकार साहब। फैज़ी साहब,
مین ہی طیب اردوان نے اسی طرح ہی سوچا ایز اے لیڈر. لیڈر جو ہوتا ہے وہ خواب فروش بھی ہوتا ہے, وہ خواب بیچتا ہے, خواب سیل کرتا ہے اپنی قوم کو, اور کتنی قوم بائی کرتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اس خواب سے تعلق ہے, وہ اس کو حقیقت بنانے کے لیے کتنا کمیٹڈ ہے, اور اس خواب کی تعبیر وہ کس طرح لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے. اس کے لیے ایک کاسٹ ہے جو کاسٹ انہوں نے پے کی, اور ایک ایسے ملک کے اندر اب صرف اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ 11 مرتبہ وہ جیتا, سوال یہ وہ کن سے جیتا, مقابلے پہ کون تھا. پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ, اسرائیل کو پرابلم, اس ریجن کے بڑے پلیئرز کو پرابلم, امریکہ کو پرابلم, اور جو مخالف ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا. وہاں پہ سلیبس سے لے کے جو سٹوڈنٹس کا سلیبس تھا وہ بھی امریکنز نے اس پہ اثر انداز ہو کے ذہن سازی کرنے کی کوشش کی. ڈالر ادھر سے, بندے امپورٹڈ, شرارت یو این او لیول سے, سازش امریکہ کے اندر بیٹھ کے بلینز ڈالر کا خرچ. اس ساری سازشوں کو, سارے بلینز ڈالرز کو, سارے اس کنسپٹ کو اس شخص نے جس عزم کے ساتھ, جس ہمت کے ساتھ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ شکست دی. دیکھیں اصل وہ چیز ہے کہ گولن کو کون نہیں جانتا کہ وہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے وہ کیا کر رہا تھا, لیکن اس شخص نے وہاں پہ فوج کو واپس بیرکس کے اندر جانے پہ مجبور کیا. تو اس نے کوئی ہوا میں باتیں کر کے نہیں کیا, اس نے پریکٹیکلی وہاں پہ کام کیا, اس نے ڈیلیور کیا, اور جو سپیس فوج نے وہاں آکوپائی کی اس کو سپیس کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا, اور وہ سپیس واپس لی. سپیس جب آپ کسی کوئی ادارہ انکروچمنٹ کر لیتا ہے اپنی طاقت کی بنیاد پہ, بندوق کی بنیاد پہ, یا کسی بنیاد پہ, تو پھر اس سے سپیس آپ نے واپس جب لینی ہوتی ہے مشکل ہوتا ہے جب وہ پنجے گاڑ چکا ہو اور تگڑا ادارہ ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو, پھر آپ نے اسے سپیس واپس لینی ہوتی ہے حکمت سے, ڈیلیورنس سے, اپنی کارکردگی سے, کریکٹر سے. اچھا ذوالفقار صاحب, سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ خواب بیچنا. تو ہمارے ملک میں عمران خان صاحب نے 2011 سے, بلکہ اس سے پہلے خواب بیچنے شروع کیے تھے, اور وہ خواب عوام نے بائی بھی کیے, اور عمران خان صاحب دھواں دھار طریقے سے منظر سیاست پر چھا بھی گئے. تو کیا ہوا انہیں؟ دیکھیں اس کا اگر کمپیریزن کریں طیب کے ساتھ, آپ نے خواب کی بات کی تو خواب تو انہوں نے بھی بڑے خوبصورت خواب انہوں نے نہ صرف بیچے ہیں, آج بھی بیچ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان پہ بات کرنے سے پہلے میں طیب اردوان کا جو معاملہ اس کو کمپلیٹ صرف کرنا چاہ رہا ہوں ایک دو لائنوں میں. وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا ایشو دوسری طرف, وہ ایگریمنٹ کا مسئلہ, معاہدہ لوزان, سعودیز کا انٹرسٹ, اس ریجنل پلیئرز کا انٹرسٹ, امریکہ کی مخالفت, اس سارے کے باوجود طیب اردوان کا اس ساری سازشوں کو پیچھے دھکیلنا, فوج کو اپنے سسٹم میں واپس لے جانا, اور خود کھڑے ہو کے 11ویں مرتبہ جیتنا, اور رن آف الیکشن میں جیتنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی. انہوں نے اسی طرح ایک ہجوم سے اس کو قوم بنایا, اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی دن رات. جب قوم یہ دیکھتی ہے کہ اس کا لیڈر کمیٹڈ ہے, اور وہ جو خواب کمپیٹنٹ بھی ہے, جو خواب بیچ رہا ہے اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے, اس کی تعبیر دے رہا ہے, اور قوم کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. کہاں ترکی گرا ہوا تھا, کہاں سے اس نے اٹھا کے یورپی یونین کے ساتھ کھڑا کر دیا, اور آج کا جو ترکیہ ایک جدید اسلامی ملک, اس کو بلا شبہ اس کو آئیڈیل کے طور پہ قومیں لے رہی ہیں, اور ہمیں بھی لینا چاہیے. اب آ جائیں پاکستان میں, کیونکہ آپ نے خواب بیچنے کی بات کہی نا, خواب بیچنے میں تو عمران خان صاحب بلا شبہ بھٹو کے بعد پاکستان میں ایک ایسے لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں جو نیریٹو بناتا ہے, اس کو سیل کرتا ہے, اس کو بیچتا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. پھر خود ہی اس سے واپس ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں اسپرٹ بہت زیادہ ہے, اس میں اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھیں, اس کی فٹنس دیکھیں, اس کا ایک سپورٹس مین کے طور پہ سٹیمنا دیکھیں, یہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہے. باقی جتنے پی ڈی ایم کے لوگ ہیں 13-14 جماعتیں, کسی کی شکل پہ کوئی فزیکلی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, کسی کی سیاسی طور پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, وہ لوگ بیچارے, اچھا وہ ماضی کے لوگ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر وہ حال میں بھی زندہ رہنا
تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. وہ ماضی سے حال میں بھی نہیں آ رہے. عمران خان فیوچر پالیٹکس کر رہا ہے. فیوچر پالیٹکس، اس کو خواب بیچنا کہہ لیں، اس کو فیوچر پالیٹکس کہہ لیں، عوام کی نبض پہ ہاتھ کہہ لیں. اچھا وہ عمران خان کیا بیچ رہا ہے؟ عمران خان بنیادی طور پہ اسٹیٹس کو کے خلاف بات کر رہا ہے، اینٹی اسٹیٹس کو، کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہے، یوتھ کے خواب، ان کو ایک خواب دکھا رہا ہے، نیا پاکستان کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پاکستان باقی دنیا سے پیچھے کیوں ہے. اس کی جو خواب ہے اس کو اوورسیز بھی بائی کر رہے ہیں، سابق فوجی پوری طرح سے بائی کر رہے ہیں، اس یوتھ پوری فالو کر رہی ہے. میں راج صاحب اب تو قصہ پارینہ نہیں ہو گیا، میں کیونکہ تھوڑا عمران خان سا صاحب کا وہ جو کلٹ تھا وہ تو ہوا ہو گیا. یعنی اب جو باتیں آئی مجھے ہیں ابھی نہیں لگتا جی کہ وہ ختم ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا اس کا پاشا صاحب اگر جائزہ لیں ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ میں دیکھوں، آج بھی یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا، اتنی اس ملک کے اندر ماشاء اللہ ڈکلیئر نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ جیسا ماحول بنا کے 9 اور 10 مئی کے بعد 9 اور 10 کو بیس بنا کے کوئی ایک بندہ نہیں جس پہ پریشر نہیں، ورکرز تک سے حلف نامے لیے جا رہے ہیں، خواتین اندر ہیں، لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا ذوالفقار صاحب ایک بات چھوٹی سی، اسی طرح کا ماحول 2014 کے بعد مسلم لیگ نواز پہ بھی پیدا کیا گیا تھا، اور اس زمانے میں نہیں اس زمانے میں یعنی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سول اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ، ساروں نے مل کے مسلم لیگ کو منظر سے ہٹانے کی کوشش کی. 2014 کی بات کر اس وقت کب کی بات کر یہ 2014 سے سلسلہ شروع ہوا نا، اور پھر 18 میں انہوں نے آپریشن کمپلیٹ کر دیا. دیکھیں اس کو کہتے ہیں جب عمران خان، اس کو کہتے ہیں عمران خان پروجیکٹ. جی پاشا صاحب کا اس تھا، وقت تو اس کو کوئی فیض نون صاحب نے لیگ آگے کا بڑھایا، بندہ ٹوٹا نہیں جس طرح یہ ٹوٹ رہے ہیں. اس میں جتنی حدت اور شدت اب ہے اتنی نہیں تھی. اگر رائیونڈ کی دیواریں اس وقت بھی گری ہوتی جیسے زمان پارک کی گری ہیں، اگر رینجر اس طرح شیشے توڑ کے اس وقت بھی ان کو پکڑ لیتی، اگر یہ ساری سچویشن جو اس طرح بنائی گئی ہے وہ ہوتی تو ان کے لوگ بھی ٹوٹتے، لیکن ٹوٹے نہیں ہیں. اس وقت سچویشن ایسی تھی نہیں. میں اس کو اس لیے نہیں مانتا، اب جو ڈیزائن ہے، جو اب صورتحال ہے، وہ اس وقت نہیں تھی. یہ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی ہوئی ہے نہیں، لیکن ماشاء اللہ کے دور میں. ذوالفقار صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی تو ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے. یعنی 2 دن نہیں جیل میں کوئی رہ سکا اور وہ ایفیڈیوٹ لکھ کے باہر آ رہے ہیں. آپ یہ بات کسی حد تک درست کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں تو قلعہ، شاہی قلعہ بھی لوگوں کو دکھایا جاتا تھا، لیکن وہ ورکر نہیں ٹوٹے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ، مسلم لیگ نواز کے لوگ، انہوں نے خاصی صحبتیں برداشت کی لیکن وہ ثابت قدم رہے. اس کے لوگ جو ہیں وہ مانگے تانگے کے لوگ تھے، پکڑے پکڑائے لوگ تھے، وہ مال غنیمت تھی، وہ حصہ بے قدرے جو سا واپس جن پارٹیوں شاید ان کو واپس کیا. اور جن لوگوں کے تھے انہوں نے کہا کہ یار نالے تو سانو اکھا کرنا ہے، نالے ساڈے مالو سواب دے اوتے چودھری بنے ہیں، وہ ساڈے واپس کر. انہوں نے واپس لے. اچھا راز صاحب ایک بات بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے؟ بن چکی ہے. اچھا گڈ. اب دیکھیے سر، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کچھ 60-70 سیٹوں پہ کھیلتے ہیں ہمیشہ. اس دفعہ کو 100 سیٹوں کا پلان ہے. اچھا. اور ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑ کے، جو کہ ٹوٹ چکی ہے، اس کا ایک حصہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ بنے گا. نون لیگ میں یہ لوگ جانے کو تیار نہیں، نون لیگ میں نہیں جا رہے. کچھ پیپلز پارٹی کو مال غنیمت دے دیا جائے گا، کچھ چوری شجاعت صاحب کو سپرد کر دیا جائے گا. اچھا یہ 3 نئے دڑے بنے گئے. اچھا ایم کے ایم آلریڈی سلوٹ کرنے والی ہے، باپ پارٹی آلریڈی ادھر. یہ کوئی 5-6 دڑے ایسے ہوں گے جو آنے والے وقت میں کردار ادا کریں گے. یہ ایک بیلنس پاور ہوگی نا جی. ان کی وجہ سے گورنمنٹ بنے گی اور ان کی وجہ سے ٹوٹے گی. تو یہ لوگ وہی رول پلے کریں گے جو آج باپ پارٹی کر رہی ہے، ایم کیو ایم کر رہی ہے، یا باقی لوگ کر رہے ہیں. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے پاشا صاحب، یہاں پہ اقتدار ملتا ہے، اختیار نہیں ملتا. اقتدار دے دیا جاتا ہے، اختیار اپنے پاس رکھا جاتا ہے. ناظرین، ذوالفقار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. میں نے ذوالفقار راز صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، تو ان کی باتیں بھی بڑی پرمغز لگ رہی ہیں. یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ اقتدار سیاسی جماعتوں کو دیا جاتا ہے، اختیار نہیں دیا جاتا، یہ بڑی پرمغز اور بڑی پتے کی بات ہے. ہم اس بات پر گفتگو ان سے جاری رکھتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب. اچھا بھائی صاحب، اگر عمران خان کی ہم بات کریں، عمران خان بہت اچھا
وہ نان سٹاپ سپیچز کر سکتا ہے, انتھک ہے, اس کا سٹیمنا بہت ہے ایز اے اسپورٹس مین, اور اعصاب کی جو جنگ ہے چل رہی ہے اس میں بھی وہ ثابت قدم رہا ہے, ثابت کیا اس نے. لیکن اس سب کے باوجود جو اس کا نیریٹو ہے اس کو 8-10 سیگمنٹ آف سوسائٹیز اس کو فالو کر رہے ہیں. میں عمران کی اسٹرینتھ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی ٹوٹی اور کتنی نہیں ٹوٹی. جو پولیٹیشینس اس کے ساتھ آئے تھے الیکٹیبلز بہت سارے ٹوٹ چکے, ووٹ بینک اس کا بڑا ہے, پہلے کی نسبت بڑا ہے, کم نہیں ہوا. مذہبی ایک رائٹ ونگ پاکستان کے اندر مذہبی لوگ تھے, رائٹ ونگ تھا, یہ مشرف کے خلاف استعمال ہوا. یہ بہت بڑا کارڈ ہے پاکستان کے اندر, اداروں کے پاس بہت بڑا کارڈ ہوتا ہے. مشرف کے خلاف استعمال ہوا, بھٹو کے خلاف ہوا, پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا, نواز شریف کے خلاف ہوا. عمران خان نے ایک ایسا سمارٹ ایک اپنا پلان کیا ہے کہ اس نے رائٹ ونگ بھی اپنی جیب میں رکھا ہو, یعنی مذہب پلس اس نے ایسا مذہب کارڈ کھیلا ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ مذہبی لوگ بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے. کا جو نعرہ دیا ہے وہ مذہبی لوگ بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے. جو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ریورس ہونا پڑتا ہے. ایک مولوی بات کرتا ہے, دوسرے چھ کہتے ہیں تو عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہو, اس نے یو این او میں یہ کہا تھا, وہ تو اسلام کا ٹھیکیدار, یہ وہ بھی کارڈ اس کے خلاف نہیں چلا. اچھا, مذہبی لوگ اس کے ساتھ, وہ رائٹ ونگ اکثریت, یوتھ اس کے ساتھ, اوورسیز پاکستانی ایک انتہائی انفلوئنشل اور اوپینین میکنگ رکھنے والا ایک طبقہ, سابق فوجی حضرات, یوتھ کی میں بات پہلے کر چکا ہوں, پاکستان کے اندر اکثریت ہے. ہر حلقے کے اندر آپ ذرا غیر جانبدار تجزیہ کریں, اسٹیٹسٹکس کی بات کریں, 40 سے 50 ہزار نیو ووٹر داخل ہوا ہے 2018 سے 2023 کے درمیان. وہ نیا جتنا یوتھ کا نیا ووٹر داخل ہوا ہے 18 سال. اچھا, یہ غلط فہمی ہے کہ جو یوتھ داخل ہوئی ہے وہ ساری اس کی, میرا خیال ہے اکثریت شاید اس کی. عمران خان کی پارٹی کی جو کلائمیکس ہے وہ 2018 کا الیکشن ہے. اس وقت بھی عمران خان صاحب جب کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سول اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اس کے ساتھ تھی مکمل طور پہ, اور میدان خالی کر کے ان کو دیا گیا تھا, اس وقت بھی وہ سادہ اکثریت نہیں لے سکے. اور لاہور میں وہ کیا نام ہے ان کا, یہ جو ڈار صاحب ہیں ڈیفینس سے, وہ ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر عمران خان صاحب کو انہوں نے ہرا دیا, سعد رفیق صاحب نے. تو یہ کہنا کہ ساری یوتھ ان کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے درست نہیں ہے. پاشا صاحب, اگر یہ سب کچھ نہ ہو, عمران خان کے پاس اکثریت نہ ہو, پاپولیرٹی پہلے بھی نہیں تھی تو اب کہاں سے آنی ہے؟ جب وہ عروج پر تھے اس وقت بھی نہیں تھی. میں ابھی ووٹوں کی اکثریت یا پاپولیرٹی کی بات کروں, نہ ہو وہ جتنی لوگ اس کے مخالف جتنے پینک ہیں وہ کبھی پینک نہ. مثال کے طور پہ آج کے حالات میں جب اس کی انٹرنیٹ کی وائر تک کٹی ہوئی ہے, بجلی بند کر دی جاتی ہے, گھر میں وہ بند ہے, ایک طرح سے نظر بند کی کیفیت میں, کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا, ورکر اندر, خواتین اندر, لیڈرز اندر, باقی پارٹی چھوڑ کے, اس حالات کے اندر یہاں پہ وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے تو 20-25 ہزار لوگ نکل آتے ہیں لبرٹی میں. وہاں پہ تمام سرکاری وسائل کے ساتھ مریم صاحب میں نے تمام ان کی اٹینڈ کی ہیں ریلیاں, 20-25 ہزار تو آج تک نہیں ہوا. کتنے ہوتے؟ 2-2.5 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے, باقی تماش بین ہوتے ہیں. مریم صاحبہ کے کتنے تھے آپ کے خیال؟ رات مریم صاحبہ نے وہ بالکل فیل ہوگی ریلی. اچھا, اس وقت آگے بڑھتے ہیں. اچھا, فرق کیا ہوتا ہے؟ ریلی فیل ہوگی, میرا وہ موضوع نہیں ہے. اس وقت لوگ پکڑے جاتے ہیں, رات فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی, اس کے باوجود بہت کم لوگ تھے. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ اچھا جلسہ تھا. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے 13 جماعتی, اس نے تو بالکل مایوس نہیں کیا عوام کو. بالکل مایوس کیا جی, کیونکہ عمران خان نے تو مایوس کر ہی دیا نا. تو اس کے بعد یہ آئے تھے, ان سے کچھ ہوپ تھی, انہوں نے بھی مجھے لگتا ہے کہ لٹیا ڈبو دی ہے. 13-14 مہینوں میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے, عوام بالکل مر کھپ گئے. دیکھیں جی, 2 چیزیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو عمران خان سے ہماری میٹنگ ہوئی پچھلے دنوں, کو جرنلسٹ تھے, ہم بھی چلے گئے. اس نے کہا کہ میں کوئی بہت اچھا کرکٹر نہیں ہوں, لیکن میں اسیسمنٹ میری تھوڑی بہتر ہوتی ہے. خیر مجھے اس پہ بھی اختلاف ہے, لیکن جو اس نے کہا وہ بنتا. اس نے کہا کہ جب مجھے نکالا جا رہا تھا تو میں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ باجوہ صاحب مجھے نہ نکال. کہتے ہیں جب مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے نکالنا ہی نکالنا ہے, تو کہتے ہیں میں نے ایک اسیسمنٹ کی کہ مجھے نکال کے جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے, میری پلیسمنٹ جو کی جا رہی ہے, وہ سودا نہیں بیچ سکتے اس قوم میں, لہٰذا مجھے اس کا ایج ملے گا. تو میں نے پلاننگ شروع کر دی. وہ کہتا ہے جی یہ پارٹیاں جتنی پارٹیاں تھیں, یعنی انہوں نے پلاننگ کی کہ میں فوجی تنصیبات پر, ریاست پر حملہ کروں گا اور میری پاپولیرٹی بڑھے گی. یہ ذوالفقار راحت صاحب کی باتیں
آپ کے ساتھ جاری رہیں گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, پروگرام گفتگو میں مصطفیٰ کمال پاشا ایک بار پھر حاضر خدمت. جی اچھا بھائی صاحب, میں کہہ رہا تھا کہ اس کا خیال ہے, عمران خان کا خیال, جو اس نے ہم سے اس نے کہا کہ جو انہوں نے میری ریپلیسمنٹ لانی تھی, مجھے اندازہ تھا کہ یہ چل نہیں سکیں گے, تو میں نے پلان یہ کیا کہ عوام کو موبلائز کرنا شروع کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہ لوگ ہیں سارے جن کو فوج نے 3 دفعہ نکالا ہے, کرپشن کے چارجز. میں ان کی مخالفت میں لیڈر بنا, پی ٹی آئی کا وجود ہی ان کی ریئیکشن میں بنا. تو لہٰذا یہ لوگ اگر آتے ہیں تو یہ عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اچھا, اس کی وجہ سے کہتا ہے مجھے پاپولیرٹی مل گئی, یہ اس کا خیال. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت ساری غلطیاں کی. میں اس کو ہمیشہ ہی کہتا ہوتا ہوں کہ عمران ورسز عمران ہے. عمران کی موجودگی میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں, وہ خود اکیلا ہی کافی ہے. وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے خلاف ہر روز خود ہی سازش کرتا رہتا ہے. ورنہ عمران کا متبادل نہیں تھا. جس قدر اس کو پاپولیرٹی ملی, قوم نے پذیرائی دی, اس نے غلطیاں اتنی زیادہ کی ہیں کہ وہ ان غلطیوں کے ساتھ عمران خان سروائیو کر ہی نہیں سکتا تھا. خیر, یہ تو ہوگی ایک بات. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے. اچھا, میرے خیال میں راج صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب تو میرے خیال میں عمران خان صاحب قصہ پارینہ ہو گئے. اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اور جو بجٹ آنے والا ہے, یہ عوام کے لیے, ویسے تو یہ حکمران اتحاد کی موجودگی جو ہے اس نے عوام کو مہنگائی اور بے یقینی کے کنویں میں ڈال دیا ہے. اب بجٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا ہوگا, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاشا صاحب, میں ان کا کبھی بھی کوئی فین یا ان کا فالوور نہیں رہا, یہ جو موجودہ لوگ ہیں سارے. لیکن سچی بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر جانبدار اگر آپ تجزیہ دیں, اس ملک کے اندر حضرت قائد اعظم کو اٹھا کے دوبارہ لا کے پرائم منسٹر بنا دیں, 2 مہینے کے بعد جتنی شباز شریف کو گالیاں پڑ رہی ہیں شاید اس سے ڈبل ان کو پڑ رہی ہیں, اور وہ کہیں کہ میں نے اتنے ہی چھاڑو جتوں میں. مہاتیر محمد کو لا کے بٹھا دیں, سسٹم کے اندر کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکتا. دیکھیں, پاکستان پریکٹیکلی انگورنیبل ہو گیا, ہو چکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کے جو اداروں کی اندر توڑ پھوڑ ہے, جتنی انکروچمنٹ اس سسٹم میں ہو گئی ہے, جتنی فیلئر, آپ کا پارلیمانی سسٹم فیل, آپ کا جوڈیشری کا نظام, آپ کا ٹیکس کلیکشن, کوئی بھی سرکاری کوئی سسٹم ایسا نہیں جو ڈیلیور کر رہا ہو. تو اس میں شباز شریف کو گالی دینا یا اس کو برا کہنا, میں سمجھتا ہوں یہ جسٹیفائیڈ نہیں. آپ کا سسٹم آپ کو نہیں سپورٹ کر رہا ہے, اس پہ ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے, بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس گھر کا خرچہ 10 لاکھ روپے ہو اور آمدن 1 لاکھ روپے, وہ کیسے چل سکتا ہے؟ ساری گھر کا 4 بندوں کا یونٹ نہیں چل سکتا. یہ 22-24 کروڑ کا ملک ہے سر. بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ سرجری کی ضرورت ہے. یہ سرجری کون کرے گا؟ سرجری میرا خیال ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اقتدار دیتے ہیں, اختیار نہیں دیتے, اور ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. مجھے 4 مرتبہ تو ان میں سے وہ آ چکے ہیں. لیکن بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ ہمیں کوئی خوف خدا والا, کوئی اسٹیٹ فارورڈ اچھا ڈکٹیٹر بھی نہیں ملا. اگر مل جاتا تو یقین کریں اس قوم کی تقدیر سنور جاتی. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہوتے. ہم ایک دفعہ شوکت عزیز صاحب کے ساتھ UNO گئے, تو وہاں پہ مہاتیر محمد کو گھیر کے شوکت عزیز صاحب نے بڑی اپنا علمیت جاننی شروع کی, جی ثانوی 10 کو نسخہ یہ وہ. انہوں نے کہا کہ یار بات بڑی سمپل ہے, یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہوتے. آپ نے اسلام کا بھی تڑکا کافی زیادہ لگایا ہوا ہے, تڑکا تھوڑا کم کریں, سسٹم کنٹرول کریں, تو آپ ہم سے آگے نکل سکتے ہیں. دیکھیں, یہ جو پاکستان کے اندر ہے نا, اس پہ مثال میں چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں کہ ریاست, جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ریاست سکڑ گئی ہے, جو مافیاز ہیں وہ میکسیمم سپیس لے گئے, اور ریاست سکڑتی چلی جا رہی ہے, اپنی سپیس سرنڈر کرتی جا رہی ہے. مثلا ریاست نے وکلا کے سامنے سپیس سرنڈر کی, وکلا میکسیمم سپیس لے گئے. میڈیا کے سامنے سرنڈر کی, میڈیا میکسیمم سپیس لے گیا. یہاں پہ سیاستدانوں کے سامنے کی, یہاں پہ مذہبی گروپوں کے آگے کی, TLP سے شروع ہو جائے, نام لینا مناسب نہیں, MQM, جو اس ملک کے اندر کچھ گروپ بنائے گئے, کچھ خود بن گئے حالات کی وجہ سے.
اس کے سامنے اسٹیٹ بالکل کمپرومائز رہی، اسٹیٹ سکڑتی چلی گئی اور وہ میکسیمم اپنی سپیس لے گئی. یہ انکروچمنٹ، پہلی بات تو یہ انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اسٹیٹ واپس ان سارے لوگوں کو، جب تک ان گروہوں کو، مافیاز کو میں نہیں لائے گی اسٹیٹ آپ کی سروائیو ہی نہیں کر سکتی. پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ کہ آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ماشاءاللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، ان کی فنکشننگ ٹھیک کرنا، اس میں میجر آپریشن، سرجری، وہ ساری کریں گے تو یہ ملک آگے چل سکے گا. ورنہ ہم بیٹھ کے ایک شام میں گریما پڑھتے رہیں گے، کبھی شہباز شریف کو گالی دیں گے، کبھی اس کو دیں گے، آپ نے بات کرتے رہیں گے. اب شارٹ آنسر سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اقتدار دینے والی موجودہ رجیم ہے وہ یہ آپریشن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا جی، نہیں لگتا. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ دو چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. پھر اسی نہ ہی سمجھیے. دو چیزیں چاہیے، دو چیزیں ان قوتوں کے لیے نا جو دو انگریڈینٹ بڑے ضروری. مثال کے طور پر انسٹیٹیوشنل سپورٹ، پبلک سپورٹ، دونوں ہی نہیں ہیں. دونوں نہیں. اوکے، ہم آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں دو بڑے اہم مسئلے ہیں، ویری شارٹ اس پر ہم کمنٹ کیجئے گا. ایک تو یہ جو تمام سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی وہ مردم شماری پر بڑا اعتراض کر رہی ہیں. کیا واقعی ان کے اعتراضات درست ہیں؟ میرا خیال ہے درست ہیں جی. کون کر رہا ہے اس طرح کی کراچی میں جی انجینئرنگ اس طرح کی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ. وہاں پہ کسی کو کم کرنا، کسی کو زیادہ کرنا، اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کے مفادات ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے پٹھانوں کو زیادہ کریں، کوئی کہتا ہے مہاجروں کو زیادہ کریں، کوئی کہتا ہے سندھیوں کو کریں. تو وہاں پہ چونکہ کھیر جو بٹ رہی ہے وہ ظاہر اسی بنیاد کے اوپر بٹے گی، اور وہ ہر پارٹی زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہتی ہے، مال غنیمت زیادہ سمیٹنا چاہتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ درست ہیں؟ میرا خیال ہے درست ہیں. کراچی یہ جو سیز کے اوپر اس طرح کے سٹیز ہوتے ہیں وہ مافیاز وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے پنپتے ہیں. لیکن سٹیٹس جو جاگ رہی ہوتی ہیں وہ اس کے پہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کی سٹیٹ چونکہ خود بنانے میں لگ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک وقت تھا جماعت اسلامی اور کراچی ایک تھا. سب کو پتا جماعت اسلامی کا راج ہے، جماعت اسلامی کی گرپ تھی. پھر تکلیف ہوئی کچھ لوگوں کو، انہوں نے کہا اچھا اس کا زور توڑنا ہے. پھر ایم کیو ایم سے رومانس ہو گیا، ایم کیو ایم گڑ دی گئی. پھر ایم کیو ایم جب منہ زور گوڑا بنی اور اس نے بنانے والوں کو آنکھیں دکھانا شروع کی، اسٹیٹ کو آنکھیں، پھر انہوں نے کہا جس میں سے ایک حقیقی نکال دیں، پھر اس کو توڑنے پہ لگ گئے. اسی طرح اس ملک کے اندر یہ جو تجربات ہوئے، مثال کے طور پہ ایک وقت تھا جب ایران کا انقلاب آیا تو خمینی صاحب کی تصویریں گھر گھر لگنا شروع ہو گئی. رپورٹیں یہ آئیں کہ جی ایرانی انقلاب سے پاکستانی قوم بڑی انسپائر ہو گئی ہے، تو اس کو کیسے، انہوں نے کہا اسپائے صحابہ بنا دو. یہ کیا کرے گی جی، یہ شیعوں کو مارے گی. اب دیکھیں یہ آپ تجربات، پھر اسپائے صحابہ کے بعد اسپائے محمد بن گئی. ایک ہی وقت میں آپ اسپائے صحابہ کو بھی سپورٹ کر رہے تھے اور اس کو بھی کر رہے تھے. دیکھیں آپ لسانی بنیادوں کے اوپر جب یہ فیصلے کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو سر اس کے اچھا ذوالقارہ صاحب پڑے. مختصر بتائیے آپ کو جو اس وقت جنگ چل رہی ہے میئر پہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان، وہاں پر بڑے حیران کن رزلٹ ہیں. اگر نمبر آف ووٹس دیکھیں تو وہ نمبر 1 پارٹی جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. سر نمبر آف سیٹس دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اور اگر الیکشن کے بعد کا دیکھیں اتحاد بنا کے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ممبران جب ملتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کی پوزیشن نمبر 1 پہ آ جاتی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں جماعت اسلامی کا وہاں پہ باقی لوگوں سے کمپیریزن کرنا بڑا ظلم ہے. جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا. نعمت اللہ خان صاحب کے بنائے ہوئے منصوبے، مصطفیٰ کمال ہمارا دوست ہے، اس نے اسی چیزوں کو آگے بڑھایا. اور افغانی صاحب نے بھی جماعت اسلامی اور نعمت اللہ صاحب کے سارے روڈ میپ کو لے کے اس نے اپنی بلے بلے کروائی. مصطفیٰ کمال. کراچی اور جماعت اسلامی کا ایک رومانس ہے جینون. وہاں پہ باقی لوگ نا انکروچر داخل ہوئے ہیں کوئی ادھر سے ادھر سے. اچھا جماعت اسلامی کا اس ملک کے ساتھ بھی رومانس ہے اور یہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، برا لگ رہا ہے. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک نیچرل اور فطری قسم کے چوائس ہیں کراچی کے لیے. کراچی کی بہتری اگر کرنی ہے، مافیاز کو ختم کرنا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے اگر اس ملک کے ساتھ کسی کو ہمدردی، دلچسپی ہے تو جماعت اسلامی کی چوائس کر لینی چاہیے. باقی تو یہاں پہ حصے بٹتے ہیں اور پچھلے 18 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی ہار گئی تھی سندھ سے اور لاسٹ مومنٹ پہ ایک فیصلہ ہوا.
ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ को एक मैसेज गया, ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਧ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾज़ा खबर आई है जरदारी साडा पाई है। सो वहां पे पीपल्स पार्टी की दोबारा से आखिरी चंद घंटों में वहां जीडीए कराची सिंध में ले गई थी। ओके, जीडीए के पास अक्सरियत आ चुकी थी, ये मैं आपको बाज़ाब्ता खबर दूं, लेकिन पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। तो यहाँ पे इक़्तिदार इस तरह ही दिया जाता है तो भाई। इसका मतलब है कि ਅਸੀਂ समझिए कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी जमात इस्लामी की अक्सरियत को अकलियत में बदला जा सकता है। जिस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी को आप ले लें, बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक जमात इस्लामी ने चलाई, आज तक बांग्लादेश के अंदर जो बुजुर्ग लोग जमात इस्लामी के बच गए हैं या वहां पे जमात बहुत तगड़ी है, वो आज तक एक पाकिस्तान मान रही है, वो बांग्लादेश को मानती नहीं। ये एक हुबल वतनी का लेवल है, जमात इस्लामी का लेवल ही है। भी दी जा रही हैं, फांसियां दी जा रही हैं और वो चूम के फांसी चढ़ रहे हैं। अच्छा, ये लोग, इनका लेवल ये है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर देख लें, तमाम जिनको गद्दारी के सर्टिफिकेट मिले, जिनको गैर महबूब वतन कहा गया, जिनको पता नहीं क्या मुल्क दुश्मन कहा गया, वो सारे के सारे लोग इक्तदार के 4-5 साल मजे लूट के अरबपति हो के घरों में भी बैठे हुए हैं, जितने गद्दार थे। और गद्दार मैंने और आपने डिक्लेयर नहीं किया, स्टेट ने किया था। और जो हुब्बुल वतनी के इस लेवल पे जमात है, वो अभी भी इक्तदार से कोई सैकड़ों मील दूर है। तो इस मुल्क के पैरामीटर्स ऐसे ही हैं। नजम सेठी के बारे में जिन दिनों में तस्वीरें दी जाती थी कि ये देखें, ये अस्करी रहनुमा रहा है बलूचिस्तान में और ये गन इसने उठाई हुई है और ये स्टेट के खिलाफ लड़ता रहा, हम वो प्रोग्राम कर रहे थे, कुछ दिन बाद पता चला कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है। सो यहाँ पे ऐसे ही होता है। जमात इस्लामी अगर इस जोन में है कि उन्होंने, वो ऑनेस्ट हैं, उनके लोगों की जाली डिग्रियां नहीं है, उनके डिलीवर करने वाले हैं, नज़्म ज़ब्त वाले हैं, 2 नंबरी उनमें नहीं है, वो जो बात करते हैं उसका मतलब यही है। कराची की उन्होंने खिदमत की है। तो इस जोन में अगर वो इक़्तिदार मांग रहे हैं तो ये मेरिट नहीं है, बदकिस्मती से। बरवजा यानी जो यहाँ पे दूसरे तरीकाकार है, जमात इस्लामी शायद वो तरीकाकार इख्तियार ही नहीं कर सकती। फ्रेंकली स्पीकिंग, जमात इस्लामी ना लेने देने पे बिलीव करती है, ना नौकरी चाकरी पे करती है, ना उस तरह की खुशामद कर सकती। तो वो तो अपना मेरिट के तौर पे बात कर रहे हैं बार बार कि भाई हमारा हक बनता है। अच्छा, हमारे नंबर जुल्फ़िकार साहब, हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आखिर की तरफ हम जा रहे हैं। आप जो ये पकड़ दखड़ पीटीआई पर एक ऑन स्लॉट है सर, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है? पाबंदी की तरफ जा रहा है? इमरान खान को अरेस्ट किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, या क्या आप देखते हैं मुख्तसर? ये जी लेवल प्लेइंग फील्ड का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड का फार्मूला लंदन से नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया है। उस पर अमल हो रहा है। उसके 5 पॉइंट्स, उन पे आधे पे अमल हो गया, आधे पे अभी हो जाएगा चंद। वो बताएंगे 5 पॉइंट। उसमें ये है कि मियां साहब की नाली को आपने खत्म करना है, नंबर 1। जितने नून लीग के लोगों के केसेस खत्म होने और उससे डबल केसेस पीटीआई के लोगों के ऊपर आने। ठीक है। फिर इमरान खान साहब को नाहल करार देना, नाहल भी करा देना है, जेल में भी भिजवाना है। इस तरह के कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, उसपे काफी पे अमल हो गया। और जितने लोग गए थे, जिसका आपने कहा 14 से शुरू होकर 18 तक, वो सारे वापस आ गए। तो वो भी एक पॉइंट था। तो ये सारी चीजें उस पर अमल दरामद हो रहा है जी, बस ऐसे ही। तो आप समझते हैं कि, मेरा ख्याल है कि पाबंदी शायद ना लगे, पाबंदी ना लगे, लेकिन टुकड़े टुकड़े लेकिन उसको जिस तरह अपना जो शहजाद साहब का एक ग्रुप होगा, जंगीर तरीन साहब और अलीम का एक ग्रुप होगा, उसी तरह पीटीआई का भी एक ग्रुप होगा। साइज बेशक उसका छोटा कर दें, साइज और वो ग्रुप एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चलेगा। कुछ लोग चेंज हो जाएंगे, माइनस इमरान का भी शायद फार्मूला कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई का मकसद इमरान खान है, इमरान का मकसद पीटीआई है। उसको अलग कर दें, साथ रखें, जो वो कहेगा वही वहां पे होगा। असल तो पीटीआई माइनस इमरान खान, जैसे नवाज शरीफ को आपने माइनस करके देख लिया, हुआ है सर। पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वक्ती तौर पे लोगों पे प्रेशर डाल के ये चीजें कर लेते हैं, लेकिन इसका जो रिएक्शन आता है वो बड़ा, यानी 70 सालों से हम बनाने बिगाड़ने पे हम वो उसी एक दायरे के सफर पे हैं। और उसका नतीजा ये है कि ममलकत जो है वो दिन ब दिन हर सर्कल के बाद ममलकत मेरा वो कमजोर से कमजोर होती चली जाती है। ये ताज़ा जो तजर्बा इमरान खान वाला हुआ है, मेरा कोई इमरान खान से कोई रोमांस नहीं है ना। हम जर्नलिस्ट, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता, कुछ हमारे जर्नलिस्ट वर्कर बन गए आजकल। मैं तो ना वर्कर हूँ किसी का, मैं तो बात वो करता हूँ जो जेन्युइन है।
عمران خان کے خلاف بھی جو کچھ ہوا، یہ وہ مڈل کلاس تھی جو عمران خان موبلائز کر کے پولیٹیکل سسٹم میں لایا تھا. یہ گھروں میں بیٹھتے تھے، یہ ووٹ نہیں ڈالتے تھے، ان کو ایکٹیولی یہ نالا تھے، سسٹم سے ناراض تھے، ان کو نفرت تھی، ان کو الیکشن کے دن کو پکنک کے طور پہ گھر میں بیٹھ کے بناتے تھے، کڑھائیاں کھاتے تھے، سوتے تھے کہ ووٹ نہیں ڈالنا. اس کراؤڈ کو، یہ مڈل کلاس کو وہ لے کے آیا موبلائز کر کے، اس نے پولیٹیکل سسٹم، مین اسٹریم سسٹم کا حصہ بنایا اور یہ لوگ آئے، ایک پولیٹیکل کلچر ریوائیو ہوا. اب وہ سارے کے سارے لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے آپ نے نکرے لگا دیا. اب وہ مڈل کلاس وہ ہوتی ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر پورا معاشرہ، سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور مڈل کلاس اس کی پلر ہوتی ہے. پلر جب گر جاتا ہے تو سوسائٹی گر جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو فیڈ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں، یہ اوپینین میکنگ بلڈ کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے کلاس ہے. تو ان کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور لیکن ہوا. آج دیکھیں جو خواتین جیلوں میں دھکے کھا رہی ہیں، بدسلوکی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جو چیزیں ہو گئی ہیں سر، ان کو واپس نہیں آپ لا سکتے. جس خاتون کو آپ نے ٹھڈا مار دیا پڑھی لکھی عورت کو، وہ اپنی 7 نسلوں میں نفرت کو آگے ٹرانسفر کرے گی. پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتے. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. ذوالفقار راحت صاحب نے بڑے آسن طریقے سے بڑی فکر انگیز باتیں کی. یہ پروگرام، یہ گفتگو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے. ذوالفقار راحت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.